बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। नाज़रीन, कई अहम ख़बरें मेरे सामने हैं और उन पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है और उन पर तबसरे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर हमारा गुज़श्ता हफ़्ते का वीलॉग याद हो, गुज़श्ता हफ़्ते 3-4 वीलॉग में मैंने ये कहा था कि जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो अपने उरूज पर है और ये जिसे अदल गुस्तरी कहते हैं, ये इस हद तक बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा है, उसके जजेस भी जो हैं अपने साथी जो ब्रदर जजेस हैं उनके हवाले से जिस अंदाज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं और जो गुज़श्ता 2 रोज़ से मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, वो बड़ी काबिल तवज्जो है और काबिल गौर भी है और फ़िक्र अंगेज़ भी है। इस एतबार से, इस अंदाज़ से कि एक जज जब अपने सीनियर दूसरे साथी के बारे में कुछ कहता है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस अगर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में और उससे बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दीगर फोरम्स पर जो मामलात थे, उसमें ख़ासे एतराज़ात और उंगलियां उठाई गई थी कि ये क्या मामला चल निकला है। लेकिन जहां बहुत बड़े पैमाने पर जुडिशल एक्टिविज़म था, वहाँ 2 जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल जो हैं, उनके जो इख्तलाफी नोट तफसीली फ़ैसले में जो आए हैं, उस तफसीली फ़ैसले के मुताबिक जो मामलात सामने आए, जो इंकशाफात हुए और इख्तलाफी नोट में जो कुछ इन दोनों मज़कूरा जज साहिबान ने, जो फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के मेंबर थे, उन्होंने जो कुछ तहरीर किया है वो फ़िक्र तलब है, गौर तलब है और उस पर हर अंदाज से तनकीद और तौसीफ़ दोनों तरीके जो हैं सामने आए हैं। कभी वन मैन पावर शो का जो है वो इस्तिलाह एक इस्तेमाल की गई, फिर ये कहा गया कि शाही अदालत न बना जाए, फिर ये कहा गया कि चीफ़ जस्टिस जो है उनको बेलगाम ताकत जो है नहीं दी जा सकती। तो नाज़रीन, एक नया जुमला जो सामने आया वो है बेंच फिक्सिंग का। अब ये जिस तरह मैच फिक्सिंग का लफ्ज़ था, उसके मुतबादिल एक बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ जो है वो आया। सियासतदान अपने अपने अंदाज से इस पर कमेंट कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के इजलास में इसकी बाज़गश्त सुनी गई है। तो नाज़रीन, ये मामला ख़ासा गंभीर हो गया है और अपनी इंतहाई हदों को छू रहा है और जो किसी तौर भी हमारे एक बहुत बड़े इंसाफ के इदारे और एक उसके आला तरीन मनासिब पर फाइज जजेस साहिबान जो हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू जो है वो यकीनन काबिल तौहीन भी हो सकती है, यानी तौहीन आमेज़ भी हो सकती है, एहतराम और तक़द्दुस जो है उसको पामाल भी कर सकती है। नाज़रीन, ये मामलात ऐसे इस वक्त जो हैं बड़े थिन लाइन पर, जिसे कहते हैं ना, बाकायदा एक ऐसी नहज पर, एक ऐसी सतह पर पहुंच गए हैं जो ख़तरनाक हदों को छू रहे हैं। ऐसे मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब ये जो अल्फाज आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे पहले अदलिया के बारे में ये कोई वहम सोच भी नहीं सकता था, ये वहम गुमान नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब ये कहा जा रहा है, तफसीली फ़ैसला जो आया है इख्तलाफी नोट के साथ, उसमें ये कहा गया है कि अज़ ख़ुद नोटिस जो है वो 4 जजेस ने मुस्तरद किया। अब ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और ये एक ऐसे जज ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है जिन पर ख़ासे लोगों को एतमाद है और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। एक छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले जज के ये रिमार्क्स जो हैं वो बड़े गौर तलब हैं और फिर उसके ज़रिए जो ये कहा गया है कि जो बेंच की तश्कील है वो फुल कोर्ट के ज़रिए उसकी पॉलिसी तय की जानी चाहिए। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सियासी जमातों से मुताल्लिक जो हैं वो जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखे। फिर सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ा अहम पॉइंट सामने आया है। फिर ये कहा गया कि अज़ ख़ुद नोटिस जो है वो जल्दबाजी में लिया गया। ये नाज़रीन सारी की सारी जो है, ये जितनी बहस जारी है, ये इस कदर ख़तरनाक है कि इसके जो नताइज और अवाक़िब हैं वो किसी हद तक नहीं बल्कि हद से भी शायद गुज़र कर ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इस पर निहायत मोहतात रहने की ज़रूरत है और मेरा ख़्याल तो ये है, मेरी तजवीज़ भी ये है कि हम वो जो माहिरीन क़ानून है उन पे छोड़ दें इस बहस को और जो कानून और आइनी अमूर के माहिरीन हैं वो इस पे बहस करें तो अच्छा है। हर कस व नाकस जो है सोशल मीडिया पे हर शख्स तबसरे कर रहा है,
مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پہ اخبارات میں آج جو ہے میرے سامنے آج جو اخبار ہے، قومی اخبار ہے، بڑا پاکستان کا نمبر 1 میڈیا گروپ سے نکلنے والا اخبار جو ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور جس انداز سے اس کو پلے اپ کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے نا نہایت نازک ہے، اور اس انتہائی نازک صورتحال میں ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے اس مقدس ادارے کے تقدس کو پامال کرے۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے، جو مین سٹریم میڈیا پہ جو چل رہے ہیں ٹاک شوز، ان میں کبھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ کبھی سینئر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بینچ بناتے وقت کسی سے مشاورت نہ کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 63A کی تشریح میں جائیں تو پرویز الہی نے جب حلف اٹھایا تو اسی آرٹیکل کی مرضی سے تشریح کی گئی۔ پھر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر 63A کی صحیح تشریح ہوتی تو آج یہ مسائل نہ پیدا ہوتے، یہ کیسز نہ ہوتے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس انتخابات کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہیں۔ یہ جو معاملات بھی ہیں یہ صوبائی تحلیل شدہ اسمبلیاں تھیں، ان کے الیکشن کے تناظر میں ہے، لیکن ناظرین یہ انتہائی خطرناک ایشو ہے۔ اور ایک یہ بھی جملہ کہا گیا، اور وہ بہت عجیب طرح کا جملہ ہے کہ ایک شخص کی ضد کی بنا پر ہم پیسے نہیں ضائع کر سکتے۔ تسلیم کیا جائے کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یا پھر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، سرنو تشکیل دیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عدالت انصاف کے اہم مناصب پر فائز لوگوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اور انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو اور معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ جو آج اسمبلی میں جو بحث ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ عدالتوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والوں کو گاڑی میں بیٹھتے ہی ضمانت مل جاتی ہے۔ اب یہ جملے ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے پارلیمنٹیرین جو کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے اشرافیہ کے لیے دروازے کھولتے ہیں، عوام کے لیے دروازے بند ہیں۔ تو عدلیہ پارٹی اور سیاستدان بن گئی ہے۔ اب عدلیہ کو سیاستدان کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ جو ہے ادارے کا تقدس پامال کرنے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک طرف تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں عدالتیں اگر درست کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارا ملک کا سارے کا سارا سسٹم درست چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسی عدالت پر جس سے سسٹم چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسی عدالت پر اگر ہم تنقید کریں گے اور بے جا تنقید کریں گے تو اس کے رزلٹس تو ظاہر ہے غلط ہی آئیں گے نا۔ منفی انداز سے نتائج جو نکلیں گے وہ بھگتنا مشکل ہو جائے گا۔ ملک پہلے ہی بڑے بحرانی کیفیت کا شکار ہے، تو ایسے میں ناظرین جو ہے اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط ہم بھی کریں، اور مسند انصاف پر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے بھی فرائض میں شامل ہے کہ وہ سینئر جونیئر کی اخلاقیات، تمیز اور قانون کے دائرے میں، فیصلے بھی قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں ہونے چاہیے۔ آئین کی تشریح کی ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے، اور وہاں بیٹھے جو ہیں ججز ان کا احترام اور ان کا تقدس جو ہے وہ ملوث خاطر رہنا چاہیے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود اپنے احترام کے لیے جو ہے وہ معاملات انتہا تک نہ پہنچائیں۔ اب یہ جو آج جس طرح یہ میڈیا کی زینت بنے ہیں یہ معاملات اختلافی نوٹ کے ذریعے، تو 2 صوبائی اسمبلیوں کا جو الیکشن کا معاملہ تھا، تحلیل شدہ اسمبلیوں کے الیکشن کا جو ہے معاملہ، ری الیکشن جو تھا، اسے بائی الیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو تھا وہ پس پردہ چلا گیا ہے، اور اصل معاملہ جو ہے اس کی جگہ، اس الیکشن کی جگہ پہ اس ججز کے اختلافی نوٹ نے لے لی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیں کافی دور لے جائے گا اگر ہم نے اس سے فوری جو ہے درست فیصلہ نہ کیا۔ اور آج بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا کیس، اس دوران بھی خیر اچھا تھا، ماحول اچھا بھی ہوا، 2-3 قہقہے بھی آئے سنائی دیے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے معاملات جو ہیں ان پہ نہایت مدبرانہ اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اگر اس پہ ہم نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہ کیا تو شاید نتائج جو ہیں وہ عواقب جو بھی ہیں وہ خطرناک ہوں گے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا موقع آئے۔ اب بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، اور معاملات جو ہیں اس سے وہ تجزیہ بھی اخذ کرنا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ اس عدلیہ کے حوالے سے ہی تھی، اور عدلیہ کے حوالے سے ہی ہے۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو گرانے کی خاطر آئین دوبارہ لکھا گیا۔ آئینی تشریح سپریم کورٹ کا کام ہے۔ قانون جہاں کہیں ابہام پیدا کرتا ہو، عوامی ریلیف میں رکاوٹ بن رہا ہو، سختیاں پیدا ہو رہی ہوں، تب بھی عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں
یہ عدلیہ پر چھوڑ دیے جائیں اور ہم اس میں جو ہے مداخلت اس انداز کی نہ کریں کہ خدا نہ کرے کوئی اور رزلٹ سامنے آ جائے۔ ایک اور اہم بات اسی حوالے سے جو ہے آئین میں ترامیم کے حوالے سے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے پی ڈی ایم کے جو سرکردہ رہنما مولانا فضل الرحمان ہیں، آصف زرداری ہیں اور جو دیگر ساتھی ہیں ان کے، بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان سے جو مشاورت کی ہے کہ جو اس وقت مسائل درپیش ہیں انہیں حل کرنے میں اگر قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ میں تو طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ خاصی سیر حاصل گفتگو ان کی ہوئی ہے اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی خوش آئند ہے اور شاید 2-4 روز میں جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آنے والا ہے۔ اور پارلیمانی جماعتوں نے، حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں، ان کے پارلیمان نے اور ان کے قائدین نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو ہم دست و بازو ہیں اس کے، وہ اہم فیصلے کر کے نہ صرف یہ کہ جو پیچیدگیاں قانونی، آئینی، عدالتی یا الیکشن کے حوالے سے جو پیچیدگیاں انہیں دور کریں گے، بلکہ ہم نئی قانون سازی کے ذریعے جو ہے نا وہ معاملات کو سہل بھی بنائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک اہم خبر یہ ملی ہے، ابھی مجھے اطلاع آئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی کا ایشو تھا اس پہ حکومت نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کیا ہے۔ اس کے پھر یہ ایک پھل جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ، کے پھلوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ رمضان کے پہلے ہفتے میں ہی جو ہے پھلوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، 100 روپے والے جو خربوزے ہیں وہ 300 روپے کلو، اور جو 100-150 روپے والی اسٹرابری تھی وہ 350, 250, 400 تک پہنچ گئی۔ امرود بڑے مہنگے ہیں، کیلے 400 روپے درجن تک پہنچ گئے۔ تو یہ ناظرین جو ریٹس تھے، یہ نرخ جو بڑے تھے، ان میں کمی آنا واقعہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چکن کا ریٹ جو ہے وہ 400 کے رینج میں آ گیا ہے، 600 سے ایک دم 400 کے رینج میں آیا ہے۔ تو یہ نوید یہ ہے اور خوشخبری یہ سنائی دے رہی ہے کہ اشیاء صرف، گھی، چاول، آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء صرف جو ہیں ان کے ریٹس بھی آنے والے ہفتے میں جو ہیں وہ نیچے آئیں گے۔ اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف حکومت نے ایک بڑا مؤثر اقدام کیا ہے جس کے رزلٹس جو ہیں ابھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک اور خبر یہ ملی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے ہیں۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ جو سیاستدان ہیں ان پہ آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر روز اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بلینئر بن گئے ہیں، انہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے امیدوار، اپنے قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ان کاغذات میں انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ پبلک ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ ہر سطح پہ بحث بھی ہونی چاہیے۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ 84 کروڑ 25 لاکھ روپے، آلموسٹ تقریباً اتنا ہی، 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کی مالک ہیں، جبکہ ان کے بھائی جو ہیں حسن نواز صاحب وہ 2 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد کے مقروض بتائے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ 1400 کنال جو اراضی ہے رائے ونڈ میں، اس کے مالک بھی ہیں وہ، اور تعلیمی قابلیت ایم اے انگلش لٹریچر لکھا گیا ان کے بھائی کے حوالے سے۔ تو مریم نواز صاحب کے حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ ان سے کہا ہے کہ بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے اثاثے جو ڈکلیئر کیے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں، ان کے پاس ذاتی گاڑی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حلفاً یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو جمع کرائی گئی تفصیلات ہیں وہ من و ان 100% درست ہیں، حقائق پر مبنی ہیں۔ تو یہ اثاثے جو ہیں اگر وہ کل کو اقتدار میں آتی ہیں اور ان اثاثوں سے کہیں زیادہ اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتی ہیں اور یا ان کے پاس آ جاتے ہیں، تب یہ قابل اعتراض ہوگا۔ لیکن یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں یہ بڑی زبردست ہیں، ان سے بہت اچھا جو ہے نا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آدمی آج جس نامالک ہے اقتدار میں آنے کے بعد اس کی کیا صورتحال ہوگی، ایم این اے بننے کے بعد وہ کیا کریں گی، یا کسی اور اہم منصب پہ جاتی ہیں تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی اثاثوں کی۔ یہ آدمی عام شہری جو ہے اس کو تقابلی جائزے کے لیے بہت آسان رہے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اچھا ہے، اور بہت سے دیگر جو رہنما ہیں جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں امیدوار ہیں وہ بھی اثاثے ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین میں اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا، ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقی اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی میسر آ جائیں۔ یہ جو معاملہ تھا عدالت کا،
اس پہ گفتگو بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری اس تجزیاتی رپورٹ وہ پسند بھی آئی ہوگی، اور اس پہ اگر آپ جو کمنٹ کریں گے وہ میرے لیے بڑا اہم اثاثہ ہوگا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔